महंत साहब थे जो प्रवचन करने के लिए गए थे, अपने गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान जो उनका बयान होता है, तकरीर होती है, वो करने गए थे और उन्होंने वहां एक लड़की के साथ गलत काम किया। हो क्यों रहा है ऐसा? हो इसलिए रहा है कि लड़की आई बाबा जी के पास, बाबा जी उसको अंदर लेकर के गए। लड़की के माँ बाप को, लड़की के भाइयों को, लड़की के घर वालों को कोई एतराज नहीं, एतराज होना चाहिए। हमारी शरीयत तो ये कहती है कि आपके सामने दुनिया का सबसे नेक आदमी, सबसे अल्लाह वाला आदमी भी आ जाए तो आप अपनी जवान बेटी को उसके पास अकेले में न भेजें। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी दुनिया की सबसे नेक औरत है और सामने वाला आदमी दुनिया का सबसे नेक आदमी है, तब भी वहां पर तीसरा शैतान है। और जब शैतान है तो शैतान अपना काम करे। इसलिए ज़िनाकारी को अगर रोकना है, अगर हमें शर्मगाह की हिफाजत करनी है, अगर हमें बदकारी को रोकना है, तो बदकारी के चोर दरवाजों को भी बंद करना पड़ेगा। अपने घर की औरतों को मोबाइल दो तो मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखा दो। कुरान ने तरीका बता दिया। जब मुसलमान औरत को मोबाइल पर किसी से बात करना पड़ जाए, फला तखज़ाना बिलक़ौल, मुसलमान औरत जब किसी गैर मर्द से बात करे तो लचक के साथ बात ना करे, उसकी बातचीत में लचक ना हो, उसकी बातचीत में मिठास ना हो। वो बात करे तो कड़क अंदाज में करे, उसकी बात में किसी किस्म की लिफ्ट ना हो, उसकी बातचीत से ये ना लगे कि सामने वाले को कुछ उम्मीद में, मुझसे कुछ उम्मीद नहीं। तो शर्मगाह की हिफाजत बहुत जरूरी चीज है। नंबर 5, नौजवानों की 5वीं बुराई। आपके इलाके में आने के पहले मुझे बताया गया, मौलाना साहब आप जो भी तकरीर कीजिएगा शराब पर जरूर कीजिए। शराब पीने वाले आज बड़ी तादाद में मुसलमान पाए जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी ने शराब को बुराइयों की जड़ करार दिया और जिसकी कुरान में ये कहा गया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये शराब, ये जुआ, ये अल्लाह के अलावा जिनके दरों के ऊपर आज जानवरों को ज़बह किया जा रहा है और वो पासे के तीर जिनसे किस्मत का हाल मालूम किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये गंदी चीजें और शैतान का काम है। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इनसे बचो तुम तभी कामयाब हो सकते हो। शराब पीने वाला मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है मेरे भाई। ईमान और शराब दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी वहुवा मोमिन, जब जिना करने वाला जिना करता है तो वो मोमिन नहीं होता। वला यशरबुल खम्रा हीना यशरबु वहुवा मोमिन, और शराब पीने वाला जब शराब पीता है तो मोमिन नहीं होता है। और शराब के ऊपर मैं एक रिवायत आपको सुनाने जा रहा हूँ, सुनन नसई की बिल्कुल सही रिवायत है, गौर से सुनिएगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते इज्तनिबुल खम्रा, ऐ लोगों शराब से बचो, फ़इन्नहा उम्मुल खबाइस, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, शराब को अरबी में खम्र कहते हैं। खम्र का मतलब होता है पर्दा, इसीलिए अरबी में औरत के दोपट्टे को खिमार कहा जाता है, क्योंकि दोपट्टे से औरत पर्दा करती है। तो शराब खम्र है, शराब पर्दा डाल देती है आपकी अक्ल पर। शराब पीने वाले को ये भी पता नहीं सामने मेरी माँ बैठी है, सामने मेरी बीवी बैठी है, कि सामने मेरी बेटी बैठी है, उसे बेटी में, माँ में और बीवी में पता फर्क नहीं पड़ता। और शराब के नशे में धुत होकर सगी बेटी के साथ 14 साल तक रेप किया है बाप ने, खबरें मौजूद हैं, आप जाकर के इंटरनेट पर देख सकते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादातर रोड एक्सीडेंट शराब के नशे में, ज्यादातर मर्डर शराब के नशे में। दिल्ली में चलती बस में निर्भया नाम की उस लड़की, जिसका नाम छुपा करके मीडिया में उसका नाम निर्भया रखा गया, उस लड़की के साथ जब रेप किया गया और बड़ी बेदर्दी से उसको मारा गया, ये कांड भी नशे की हालत में किया। मुसलमान होकर के शराब पीते हो, शर्मानी चाहिए। उस्मान गनी कहते हो, लोगों शराब से बचो, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। उसके बाद हजरत उस्मान गनी एक वाकया बयान करते हैं। एक बहुत नेक आदमी था, अल्लाह वाला था,
اور ایک بہت ہی بدکار قسم کی عورت تھی، اس نے ان کو پھنسانے کے لیے ایک پلان بنایا، ایک چال چلی۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کے کہنا انا ندعوک للشہادہ، ہم آئے ہیں، آپ کو کچھ گواہی دینا ہے، آپ کو چل کر کے ایک معاملے کی گواہی دینا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ لونڈی گئی اور اس اللہ کے نیک بندے کو لے کر کے آئی اور گھر کے اندر لے کر کے گئی اور دروازہ بند کر دیا، پھر اور اندر لے کر کے گئی، دروازہ بند کر دیا، یہاں تک کہ آخری کمرے میں جب اس کو لے کر کے گئی تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی تھی، ایک معصوم بچہ تھا اور ایک شراب کا پیالہ تھا۔ اس لڑکی نے، اس عورت نے کہا کہ تمہارے سامنے 3 آپشن ہیں، یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کر دو، یا تم یہ شراب پی لو۔ اس عابد نے سوچا بچے کا قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے، زنا کرنا اور بڑا پاپ ہے، چلو شراب پی لیتا ہوں، یہ چھوٹا پاپ ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ اس عابد نے شراب پیا اور جب شراب پیا اسے مزہ آیا، اس نے کہا اور پلاؤ، اور پیا، یہاں تک کہ پوری شراب کی بوتل ختم کر دی اور اس کے بعد اس نے زنا بھی کیا اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ عثمان غنی کہتے ہو لوگوں شراب سے بچو، اس لیے کہ کسی دل کے اندر شراب کی لت اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایمان بھی ہو اور شراب کی لت بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ شراب کی لت ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، ہمارے جو بھائی شراب شوق کی وجہ سے بھی اگر پیتے، عادت نہیں ہے، لت نہیں ہے، کبھی کبھی پیتے ہیں، وہ بھی آج سے توبہ کر لیں۔ اور رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے، رمضان میں وہ اس بات کا پکا ارادہ کر لیں کہ اب کبھی انشاءاللہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے کلام کی بدولت کہ انشاءاللہ اس شراب کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے بال بچوں میں برکت آئے گی، آپ کے مال میں برکت آئے گی اور اس کی بھلائی کا اثر آپ دیکھیں گے۔ تو شراب کا نشہ یہ ہمارے نوجوانوں کو آج ڈبا رہا ہے، ختم کریں۔ نمبر 6 نوجوانوں کی چھٹی برائی، یہ اپنے ٹائم اور اپنے وقت کی کوئی قدر نہیں کرتے، کبھی بھی سو جاتے ہیں، کبھی بھی اٹھ جاتے ہیں، رات کو 2-2 بجے تک جاگنا، گٹکھا کھا کر کے اپنی صحت برباد کر لینا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی جوانی کا ایک ایک پل بہت قیمتی ہے، آپ کی جوانی کا ایک ایک وقت بہت قیمتی ہے، اس ٹائم کا، اس سمے کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی ہوتی ہے، تندرستی ہے ہمیں احساس نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی ہمارے جو یہ نظم پڑھ رہے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ نہیں وہ ایک اور صاحب، نہیں بھائی مصطفیٰ کمال صاحب، وہ بیچارے اتنے صحت مند ہیں، ان سے میں نے پوچھا آپ تو جلسوں میں اتنے جاتے ہیں، اتنا کھاتے پیتے ہیں، کہا شیخ صاحب کیا بتاؤں، پتھری ہو گئی تھی اور لیور فیٹی ہو گیا تھا، کیا کیا ہو گیا تھا۔ آج انسان کی صحت کی کیا گارنٹی ہے؟ اچھا والا انسان ہے اس کو طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ 2 نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی ہے اور دوسرے فراغت ہے، فرصت ہے، ٹائم ہے۔ اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کرو، اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ۔ آج الحمدللہ اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے، آج انٹرنیٹ پر قرآن پڑھانے والے علماء بھی موجود ہیں۔ آپ نے اگر اردو نہیں پڑھا ہے، انٹرنیٹ پر اردو پڑھانے والے بھی موجود ہیں۔ آج یوٹیوب کے اوپر علماء کے بیانات موجود ہیں، آج کتابیں موجود ہیں۔ اگر آپ اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرنا چاہیں، بہت کچھ موجود ہے۔ اپنے ٹائم کی قدر کرو میرے نوجوان ساتھیوں، ٹائم کو برباد کرنا یہ چھٹی برائی ہے جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ نمبر 7 نوجوانوں کی 7ویں بڑی بیماری، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بوڑھے والدین سے رشتہ توڑ لینا، بوڑھے والدین کی آنکھوں میں آنسو لانا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے والدین غلط ہو جائیں، غلط ہوں اور انہوں نے آپ کے بارے میں غلط فیصلہ کر دیا ہو، تب بھی آپ کو یہ
حق نہیں پہنچتا، آپ کو یہ ادھیکار نہیں پہنچتا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، البغی و عقوق الوالدین، ایک لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اور دوسرا گناہ ہے والدین کو ستانا، والدین کو تکلیف دینا، والدین کو تکلیف دینا۔ بھئی میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں اگر بددعا کروں تو آپ ڈر جائیں گے صاحب عبدالغفار صاحب بددعا کر رہے ہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ اللہ کے نبی نے بددعا کی کس کے بارے میں؟ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رغم انف رجل ادرک عنده الکبر والداہ، جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، ایسے انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، ایسا انسان برباد ہو جائے۔ نمبر 8 نوجوانوں میں پائی جانے والی 8ویں برائی، پیسہ کمانا ہے، چاہے سٹے سے پیسہ کمائیں، چاہے رشوت سے پیسہ کمائیں، چاہے سود سے پیسہ کمائیں، راتوں رات امیر بننا ہے، 10,000 کا موبائل ہے، 1 لاکھ والا آئی فون لینا ہے، یہ شوق، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے حرام طریقہ مت اپناؤ میرے بھائیوں، اپنے پیٹ میں حرام کمائی مت ڈالو، حرام کمائی جس پیٹ میں جائے گی اس انسان کی عبادت اور اس کے دعا اللہ کے قبول نہیں۔ حرام کمائی سے بچو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک ایسا دور آنے والا ہے جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے۔ نمبر 9 ہمارے نوجوانوں کی نبی برائی، نماز یہ نہیں پڑھتے، نماز سے یہ دور ہیں، یہ اتنے بڑے کاروباری ہیں، اتنے بڑے بزنس مین ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے اور یہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یہ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو نماز کے ٹائم اپنے کاروبار میں لگا ہے، ایسا کاروبار اس کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں لے کر کے آئے گا۔ آپ کاروبار کیجئے، آپ بزنس کیجئے، آپ نوکری کیجئے، مگر نماز کو چھوڑ کر کے مت کیجئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 18ویں پارے میں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے وہ ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت اور ان کا بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ نماز کی پابندی کیجئے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو نماز سے محبت تھی، نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور نبی نے اپنے انتقال کے پہلے بھی نماز کی وصیت کی تھی۔ اس لیے نماز آپ جیسے کھانا کھانا نہیں بھولتے ہیں، پانی پینا نہیں بھولتے ہیں، اپنے زندگی کے ضروری کام آپ نہیں بھولتے ہیں، نماز کو بھی اپنی زندگی کا ضروری کام بنا لیجئے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا نماز کی عادت ڈالیے، نماز کو مت چھوڑیے۔ 9 چیزیں ہو گئی، اور لاسٹ آخری چیز، کیونکہ 12:45 کے پار جا رہا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ 10ویں اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، حیا پیدا کرو۔ آج ہمارا نوجوان بے حیا ہے، لڑکیاں بے حیا ہیں، لڑکے بے حیا ہیں، سماج کے اندر سے حیا اور شرم اور غیرت رخصت ہو رہی ہے۔ اپنے اندر حیا پیدا کرو، اس لیے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا حال یہ تھا، اس نبی کی شان یہ تھی کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے نبی کماری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے، کماری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر حیا نہیں، جس کے اندر حیا ہوگی وہ راستے میں جا رہا ہے، کوئی بدچلن لڑکی گزری، کوئی بے حیا لڑکی گزری، اگر حیا ہے تو آٹومیٹک اس کی نظر جھک جائے گی۔ ایک لڑکی جب راستے پر چلتی ہے تو اس کی چال کا انداز بتا دیتا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ بتا دیتا ہے کہ یہ لڑکی حیا والی ہے یا یہ لڑکی بے حیا ہے۔ میرے بھائیوں، حیا اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے حیا اس کو سجا دیتی ہے، اور جس چیز کے اندر سے حیا نکل جائے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ یہ 10 باتیں تھی، نوجوانوں کی 10 بڑی بڑی برائیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے جلدی جلدی بیان کر دی، کیونکہ مجھے ابھی نکلنا ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع سے ہم آپ کے سامنے اس موضوع پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اور یہ جو 10 برائیاں ہیں اللہ ان سب کو